बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज है पाकिस्तान डिफेंस डे यानी यौम दिफा, और सर जो है ब्रेक पे जाने से पहले जोश में आ रहे थे तो वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो आपका तो जोश है ना सर अभी? बिल्कुल, जब देखिए 1965 की बात होगी तो हमारा जज्बा ऑटोमेटिकली, फौज की बात होगी, हमारा जज्बा एकदम से हो जाएगा और हमने उसका। सर आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था वो थी लैंग्वेज के ऊपर, कौमी ज़बान के ऊपर। एक्चुअली हम बिल्कुल किसी सूरत में ये नहीं कह रहे कि आप प्रोविंशियल ज़बान को छोड़ दें, हमें मदर टंग को इस्तेमाल करना है। अगर हमने पूरे पाकिस्तान के 17-18 करोड़ ब्रेन इस्तेमाल करने हैं तो वो उस वक़्त सही मानों में इस्तेमाल होंगे जब वो सारे बच्चे अपनी मदर टंग के अंदर वो चीज़ सीख रहे होंगे जहाँ पे मुल्क की खिदमत करनी में वो इस्तेमाल हो सकें। अगर हम पहले पश्तो से अंग्रेज़ी सीखें, अंग्रेज़ी से उर्दू सीखें, या पंजाबी से उर्दू से अंग्रेज़ी, सिंधी से उर्दू से अंग्रेज़ी, बलूची से उर्दू से अंग्रेज़ी, या बाकी सारी लैंग्वेजेस से जब हम सीखते हैं तो हमारे पास 3 लैंग्वेज होती हैं। बच्चे का जहन ज़रूर बहुत वाइड होता है, बड़ा एक तेज़ी से ग्रास्प करता है, लेकिन ज़ाहिर है पढ़ाने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी होने की वजह से एक लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। ममालिक जो फ़ॉरेन लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी लैंग्वेज मदर टंग अडॉप्ट करते हैं, वो तेज़ी से डेवलप करते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया के एग्जाम्पल हमारे सामने है और वो बहुत तेज़ी से उन्होंने डेवलप किया। अगर हम एक लैंग्वेज के ऊपर रहते तो हम पूरे माइंड को इस्तेमाल करते। अभी सिर्फ अंग्रेज़ी की वजह से पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा होता है जो अंग्रेज़ी में जिन्होंने अपनी एक थोड़ी सी इस्तात बढ़ा ली। सही कह रहे हैं। अगर अंग्रेज़ी में नहीं है उनको तो वो गांव का बच्चा जो है, जो कल भी मेरे पास जॉब तलाश करने के लिए आया था, वो बड़ी मुश्किल से उर्दू बोल रहा था, तो अंग्रेज़ी वो कैसे बोलता? इससे ये कहने का मतलब नहीं कि आप अंग्रेज़ी बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। ग़ालिबन अब हमारी इतनी पाकिस्तान की वो रही नहीं एक इंटरनेशनल पोजीशन कि हम अंग्रेज़ी को पाकिस्तान से हटा दें। लेकिन कौमी जज्बा पैदा करने के लिए, हमें एक यूनिटी पैदा करने के लिए, नेशनल लैंग्वेज चूँकि हमारी ऑलरेडी उर्दू है, उसको वो फ़ौक़ियत दे के ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, उसको फ़ौक़ियत दे के हम एक जज्बा जो पैदा कर सकते हैं वो किसी और ज़बान में नहीं आ सकता। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर अनवर, आज आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, आज हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान डिफेंस डे। इसको देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हम 3 अदवार में जो है वो 63 साल को अगर तकसीम कर लें तो हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी बात। पहला तो वो 1947 14 अगस्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान इस कुर्रे के ऊपर वजूद में आया, तो लोगों में एक जज्बा था, एक उमंग थी और उनको पता था कि हम एक आज़ाद मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद 65 के अंदर वही जज्बा फिर कारफरमा नजर आया कि तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर थे कि हमें इस मुल्क को बचाना है और इस सरजमीन की हिफाजत करनी है। लेकिन फिर 1971 में हमें इसके अंदर एक कमी नजर आई। अब वो क्यों कर हुई, इसके लिए मैं ये अर्ज करूंगा, और जैसा आजकल ये कहा जा रहा है कि हमारी यूथ को इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, बात ये है कि हमारे पास सुबह से शाम तक 90 चैनल्स होते हैं, अभी तक हमारे पास एक ऐसा चैनल नहीं आया जिसके अंदर हम वो तमाम चीजों को हाईलाइट करें और फोकस करें जिसके जरिए ये मुल्क वजूद में आया। जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए गए उसके ऊपर रोशनी डाली जाए, टेबल टॉक्स हों, तो मेरा ख्याल यूथ को पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या है और किस तरीके से इसकी हिफाजत की जाए, किस तरीके से इसको लेके आगे बढ़ा जाए, ताकि हमारी यूथ जो है वो इससे रूशनास हो सके। कायद आज़म के इरशादात और खुतबात हों उसमें, अल्लामा इकबाल का एक फलसफा हो और तमाम अफवाज पाकिस्तान के वो कारहाय नुमाया हाईलाइट किए जाएं जो उन्होंने मुख्तलिफ जंगों में फतूहात की शक्ल में हासिल की। सही कह रहे हैं। तो ये तमाम चीजें अगर होंगी तो लोगों तक पहुंचेंगी, क्योंकि हमारी यूथ देखना चाहती है कि हमारा कितना जो है वो एनरिच है हमारा। और आखिर में मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि एक अभी नौजवान हमारा लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास, अभी तक उसके लिए कोई बहुत बड़े कौमी एजाज का ऐलान नहीं हुआ। ये तो खैर अफवाज पाकिस्तान बेहतर बता सकती है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है एंड ही वाज जस्ट 22 व्हेन ही हैड हैविंग शहादत एंड ऑल दिस। तो मेरा ख्याल ये है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा कौमी फौजी एजाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग डॉक्टर अनवर, थैंक यू।
دیکھیں پھر ذمہ داری انہوں نے آپ پہ ڈالی ہے دوبارہ سے میڈیا کے اوپر. اچھا انسٹیڈ کہ ہم لوگ ویٹ کریں کہ ایسا کوئی چینل آئے, آئی تھنک آل دا چینلس, ہم تو وی آر ہیلتھ ٹی وی, تو ہم لوگ تو جتنا پازیٹیوٹی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وی ڈو اٹ, بٹ اٹس اباؤٹ نیوز چینلس جو اس طرح کا آئی شوڈ سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں اور جو ہم آلریڈی یونٹی ختم ہو چکی ہے اپروکسیمیٹلی, اور یہ سب کچھ دیکھ کے اور یونٹی ختم ہو جاتی ہے اور نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, اور ہم لوگ بس اس ملک سے بھاگ جانے والی سچویشن, جس کو جو ہاتھ لگتا ہے وہ حل سے وہ کہیں بھی بھاگ جائے گا, وہ جب تک بھاگ جائے گا, وہ افریقہ کے کسی ملک میں بھاگ جائے گا, لیکن وہ پاکستان سے بھاگ جائے گا. مطلب اگر آپ اس چینل کو بیٹھ کے صبح سے شام تک دیکھیں تو جب آپ چینل سوئچ آف کریں گے, دا امیج یو ول ہیو ان یور برین, وہ امیج اتنا نیگیٹو ہوگا کہ اس کے بعد شاید کوئی بھی اسٹے نہیں کرنا چاہے گا. تو آئی تھنک یہ زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی آتی ہے جو کہ بیٹھ کے دو پولیٹیشنس کو لڑواتے ہیں, اور اس کے بعد ان میں سے پتہ نہیں سارے نیگیٹو پوائنٹس نکلواتے ہیں, اور ہم لوگوں کے دماغ میں جو ہے نا صرف ایک لگتا ہے بھوسا بھر گیا اپروکسیمیٹلی, بیکاز وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ سب جو ہے یہ سب ہے اور ہمیشہ سے تھا اور رہے گا. لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ, ہماری پازیٹیوٹی پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. اور وہی جس طرح سر آپ نے کہا کہ بریکنگ نیوز آتی ہے, نیگیٹو بریکنگ نیوز 10 بار آئے گی, اور کسی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے, کسی کو گولڈ میڈل ملا, وہ شاید نیوز جو ہوگی وہ 0.20 سیکنڈ کی ہوگی. جی اس بچے کو دکھایا بھی نہیں جاتا کبھی, تو ہاں ہم چاہیں گے آپ کے توسط سے یہ سارے میڈیا کو یہ میسج دینا کہ کاش آپ اگر 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے تو پازیٹیو چیزیں دکھائیں, 12 گھنٹے آپ نیگیٹو دکھائیں پلیز, ہم زیادہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہم تو اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں کو پہلے پتہ ہی تھا, ہم میری اویئرنیس یہ بھی تو کریٹ کر دیں کہ ہمدرد یونیورسٹی سے 10 گولڈ میڈل ملے اس دفعہ, 500 بچے گریجویٹ ہوئے, 1300 بندوں کو ہم نے ڈگری ایوارڈ کی. یہ میری ایک یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے, ایسے باقی ساری یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے. دیٹ از ایکچولی یوتھ گیٹنگ انٹو دیٹ فیز. تو ان سبوں کو بلا کے ان کا انٹرویو ہو, ان سے پوچھا جائے آپ بیٹا آپ کیا کرنا چاہو گے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جاؤ گے, میڈیسن انڈسٹری میں جاؤ گے, فوج میں جاؤ گے, کیوں جاؤ گے. ان کا ایک موٹیویشن ہو, ایک لیول ہو جو لے کے آیا جائے. اور آج کے موقع پہ ہر ٹیلی ویژن کو, ہر یونیورسٹی سے, ہر کالج سے, ہر اسکول سے لوگوں کو ایک بڑا سا گیٹ ٹوگیدر ہونا چاہیے تھا. پاکستان کے متعلق تقاریر کرواتے, اور تقریروں میں وہ بچے جذبے ایسا اچھا جذبے پیش کرتے ہیں. ہمدرد فاؤنڈیشن والے ساری صاحبہ ہمیشہ لیڈ کرتی ہیں ہمدرد نونہال اسمبلی, اور اس کے اندر باقاعدہ اسپیچز ہوتی ہیں. ابھی ہم نے 27 رمضان کو یوم پاکستان منایا. ہم کہتے ہیں کہ حکیم سعید صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا وجود 27 رمضان کو آیا تھا, یوم پاکستان 27 رمضان کو ہونا چاہیے. تو ہمدرد کی ایک فاؤنڈیشن کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ 27 رمضان کو ہم پاکستان کا فلیگ ہوسٹ کرتے ہیں. وہاں بچے اتنی اچھی تقریریں کرتے ہیں, اسکٹس پیش کرتے ہیں, نغمے پیش کرتے ہیں. تو وہ ایک اسپرٹ آپ لوگ پیدا کیجئے, آپ لوگ سبوں کو جمع کریں. بچوں میں جو انرجی ہوتی ہے وہ آپ نے اس کو ڈائریکشن دیں. یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے آرمی کیوں جوائن کی تھی, کیا سوچ کے جوائن کی تھی؟ گھر میں اور بھی آرمی میں تھے, کوئی اور آرمی میں تھا جس سے؟ جی میرے ایک بہنوئی پہلے سے فوج میں تھے, بہنوئی تھے, اور بھی جو میں, کیونکہ میں بچپن میں میرا چکلالہ میں رہتا تھا میں, اور میرے ایک ماموں تھے جو کہ فوج میں تھے. میں جتنے بھی فوجیوں کو دیکھتا تھا میں ان سے انسپائر ہوتا تھا. ایک بچپن میں ہوتا ہے شوق, آپ وردی میں دیکھتے ہیں کسی انسپائر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو ایک بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے کہ کہاں جائیں کدھر جائیں. تو میں بالکل بائی چوائس میں نے فوج جوائن کی تھی, اور اسی جذبے کے تحت جوائن کی تھی کہ ملک و قوم کے لیے کچھ. اور اس میں سچی بات بتاؤں, اس میں ایک بڑا جذبہ جو تھا نا وہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے. شہادت مرنا تو سب نے ہے نا, مرنا تو سب نے. تو بعد میں بھی میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت دے, اور ابھی میں وہ خواہش قائم ہے. تو یہ میرا تھا خواہش کہ میں انسپائر ہو کے گیا تھا, بائی چوائس گیا تھا. انسپائر ہو کے گیا. سر آپ نے کیوں آرمی جوائن کی تھی؟ جی ہمارے والد صاحب نے ہمیں سکھایا تھا to serve the army for its glory. آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی میں والد صاحب he was not an army. He was not an army. جی ہاں, he always said کہ join the army to serve the nation for its glory.
سر ہمارے آرمی جوائن کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی کافی ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیں نہیں، یہ بہت اچھا ہے، اتنا شفاف ہے کہ 3000 میں سے 100 آدمی سلیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ کتنی سفارش کریں گے؟ 3000 آدمیوں کو سفارش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے 100 آدمی جاتے ہیں اس میں سے. سو اپلائی کریں گے 3000 اور پھر 100 سلیکٹ ہوں گے. اینڈ they need the best. They always need the best. And it's a very fair competition throughout in the life. آپ کو وہ مسلسل فوج میں ہم گئے تھے اس لیے کہ ہمیں پڑھنا نہیں پڑے گا، لیکن مسلسل فوج میں پڑھائی ہے رائٹ اپ ٹو جنرل لیول. دے کنٹینیو ٹو اسٹڈی. اوکے دن ہاں نہیں پڑھنا تو فوج میں چلے جاؤ تو پڑھائی نہیں ہوتی. ہاں پہلے یہ کہا کرتے تھے پڑھائی نہیں کرنی، لیکن اب مسلسل وہ پڑھنا پڑتا ہے اور بہت پڑھنا پڑتا ہے. اٹس اے ویری نائس آرگنائزیشن. آئی ایم شیور آرمی، نیوی، ایئر فورس کے اندر جو ٹریننگ کا جو طریقہ ہے اگر وہ ہم باقی ساری جگہوں میں اڈاپٹ کر لیں تو بہت اچھا سسٹم ہے ٹریننگ کا. اور ہے بھی ایجوکیشن نہیں، مطلب یہ کہ ہر جگہ پہ ہر لیول کے اوپر باقاعدہ ایگزام ہوتے ہیں پروموشن کے لیے. لیفٹنٹ سے کیپٹن کا، کیپٹن سے میجر کا، میجر سے آگے پھر کورسز ہیں جو ان کو کرنے ہوتے ہیں. اگر نہیں کیے ہوں گے تو یو ڈونٹ کوالیفائی. اس کے بعد مزید نیشنل ڈیفنس کالج ہے یا آرمی واک کورس ہے. یہ سارے ایسے ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ لیول کے لوگوں کو ٹریننگ کرتی ہے. یہ لوگ خود ہی کراتے ہیں، آرمی خود کراتی ہے. اس طرح سول سائڈ پہ ہم جہاں یونیورسٹی کے اندر ہے، یونیورسٹی کے اندر ایچ ای سی نے آ کے جو چیزیں ڈیولپ کروائی ہیں دے ایگزیکٹلی آن دا سیم پیٹرن کہ آپ اگر ایسوسیٹ پروفیسر بننا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر بننا ہے تو آپ کو پیپر پبلش کرنی ہے. آپ کی پی ایچ ڈی ہوگی تو آپ ایسوسیٹ پروفیسر بن سکتے ہیں اور پروفیسر بن سکتے ہیں، اور پبلیکیشنز ہوں آپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایکیڈیمکس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. پہلے بھی تھیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نسبتاً کم تھی. ایچ ای سی نے آ کے اس کی امپلیمنٹیشن کرا دی. تو اب اسسٹنٹ پروفیسر بن ہی نہیں سکتا unless you have a PhD. ایسوسیٹ پروفیسر بن ہی نہیں سکتا unless you have a publications. اور 5 سال کی سروس کی ہو آپ نے. تو اس طرح وہ جو پروفیسر آپ تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ پی ایچ ڈی ہونا ہی ضروری ہے. تو اب لیکچرر رہیں گے ورنہ آپ پروفیسر بن نہیں سکتے. حالانکہ بے شک باہر سے ایم ایس کی ہوئی ہو، بے شک جو مرضی کیا ہو. نہیں باہر سے ایم ایس کر کے تو پرابلی آپ اسسٹنٹ بن جاتے ہیں. میکسیمم آپ بن سکتے ہیں. از دیٹ بیکاز وداؤٹ پبلیکیشن یو کانٹ بی اے پروفیسر، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس. تو وہ بہت اچھی چیز ہے. یہ امپلیمنٹ ہو تو وہ ایجوکیشن کا کارڈر بنے گا بہت اچھا. اب خیر یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم ایکچولی آرمی سے یا نیوی سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو بات آئی تھی 6 ستمبر کے حساب سے آج یوم دفاع ہے. آپ لوگ ویسے آپ دونوں تو آرمی سے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی نیوی نے کیسے کنٹریبیوٹ کیا تھا؟ جی نیوی ہماری نسبتاً چھوٹی رہی ہمیشہ سے. ایئر فورس نیوی دونوں نسبتاً چھوٹی رہی بیکاز آف دی لینڈ ماس وچ وی ہیو ہیئر. نیوی ہیز اٹس اون رول ٹو پلے اور اس نے بہت افیکٹو رول پلے کیا تھا 65 کے اندر. اور کلیمز بہت اچھے تھے کہ جناب ہم نے ان کو انڈین نیوی کو بلاک کیا ہوا تھا ٹو کم انٹو دا پاکستان سائڈ. اینڈ دوارکا میں جا کے ہم نے باقاعدہ طور سے بامبنگ وغیرہ کی تھی. لیکن ظاہر ہے وہ زمانہ کچھ کہنا وہ زمانے کے جو لیڈران ہیں وہی کچھ کہہ سکتے تھے. ایکچوئل جو تھا ہمیں جو رپورٹڈ جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے دوارکا پہ ہماری نیوی نے جا کے وہاں باقاعدہ اٹیک کیا تھا. نیوی نے ان کے جنرل ایریا بامبے کے اراؤنڈ وہ سارے ان کی جو شپس وغیرہ تھیں ان کو بلاک کیا ہوا تھا ہمارے سب مرین نے، غازی نے. اور اس طرح ہم نے کافی ایکٹیو رول اس وقت پلے کیا تھا. وی ور کنسیڈرڈ ٹو ہیو سلائٹلی بیٹر ایج ان نیوی ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز آف آور سب مرین غازی ایٹ دیٹ ٹائم. اس زمانے کی باتیں. بعد میں ظاہر ہے وہ انڈیا نے بھی اپنی کیپبلٹی بہت اچھی ڈیولپ کر لی ہے. اینڈ دین دے بیکیم دیئر نیوی از مچ سپیریئر ناؤ. صحیح سر ہمارے پاس ایک کال ہے، لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ گڈ ہیلدی مارننگ ٹو یو اینڈ ایوری باڈی ان پاکستان. فدا بول رہا ہوں ایبٹباد سے. کون بات؟ فدا ایبٹباد سے. جی فدا صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہتے ہیں آج؟ ایک تو میں ہیلتھ ٹی وی کی وساطت سے تمام لوگوں کو یہ بتاتا ہوں اینڈ میری تو کوشش یہ ہوتی ہے ناٹ فار دا سیک آف ہیلتھ ٹی وی بٹ فار دا سیک آف دا ہیلتھ آف دا پیپلز کے وہ ہیلتھ ٹی وی ضرور دیکھا کیجیے. کتنی اچھی بات کی آپ نے. یہ ریکارڈ کر کے ہم چلائیں گے روزانہ. تھینک یو ویری مچ. کیونکہ اٹ از دا نیڈ آف ایوری پرسن کہ ہیلتھ از ویلتھ. اگر صحت ہے تو ویلتھ ہے، اگر صحت نہیں ہے تو ویلتھ از وینشڈ. ویلتھ کچھ بھی نہیں. اور آپ کے جو موضوعات ہوتے ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ دے. تھینک یو سو مچ.
اچھا آج جو ہے نا وہ ڈیفینس ڈے ہے پاکستان کا, اب اس کے اکارڈنگ اس کے حساب سے کچھ کہنا چاہیں گے, پاکستان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے, ہماری آرمی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں, ڈیفینس ڈے کے حوالے سے تو یہی ہے کہ ہم ابھی تک فلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے. وی آر پارٹلی انڈیپینڈنٹ اینڈ وی آر ڈیپینڈنٹ اپان ادر نیشنز. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں یا حزبی اختلاف کے ہیڈز ہیں وہ 5 سال, میری ایک ریکویسٹ ہے ایز اے پیٹریاٹک نیشنلسٹ, میری ریکویسٹ ہے کہ اگر 5 سال کے لیے وہ اپنے ایسیڈ جو فارن میں ہے وہ 5 سال کے لیے گروی رکھ دیں اپنے پیارے وطن کے لیے, تو میرے سمیت بے پناہ اتنے عوام ہیں وہ سارے اتنے پیسے دیں گے کہ وی بیکمز دا سیلف, ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ یقین کیجئے اگر ہمارے ہیڈ اگر دیں گے تو ان کے ساتھ ان کے جو ساتھ ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ سب ان کے ساتھ مل کے دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ملک کو مکمل طور پہ دے, کیونکہ ان کی ہی اوپر حکمرانی ہے, لگژری ان کی ہے, سیٹوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وائی ناٹ کہ وہ اگر 3 یا 5 سال کے لیے وہ مورگیج کر دیں اپنی رقم کو فار دا لوڈ کنٹری پاکستان, تو ہم خود بہت دیں گے. میں اب بھی تیار ہوں سب سے آگے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیپینڈ اپان ادر کنٹریز اینڈ نیشنز. ہم پاک آرمی کو ڈیپینڈنٹ نہیں رکھنا چاہ رہے, ہم وی آر اے انڈیپینڈنٹ نیشن. اینڈ اس کے لیے بڑا ضروری ہے اگر ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر غلط ہے تو اس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیچر بھی غلط ہوں گے. صحیح جی, صحیح کہہ تو رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, آپ یقین کیجیے یہ میرا میسج بھی پہنچائیں, اور جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ بتائیں کہ ایسے نہیں ہوگا. اگر اسکول کا ہیڈ ماسٹر غلط ہے تو وہ پورا اسکول ٹھیک نہیں ہو سکتا. اٹ از امپاسبل. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. اور ایٹ لاسٹ اگین میں ہیلتھ ٹی وی کے کو بہت یو کین سے کہ میں آئی اپریشیٹ میں نے کرنا ہے ہیلتھ ٹی وی کو. تھینک یو فدا صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور کال. آئی تھنک ان کی کال بھی ڈراپ ہو گئی. انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج بہت اچھی وہ مشورے آ رہے ہیں, بہت اچھے مشورے آ رہے ہیں. انہوں نے مارگیج رکھنے کو کہا, بہت اچھے مشورے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا کہتے ہیں سر, ہم اس پہ اور بات کرتے ہیں, اس سجیشن پہ. ایک بریک کا وقت ہے, ایک بریک لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک. پہ کہیں نہیں جائے گا, ہم ابھی واپس آتے ہیں.